It is imperative that India let the Kashmiris exercise their right to self-determination through a free and impartial plebiscite under the auspices of the United Nations without further provocation. As an ambassador of Kashmir, I reassure that Pakistan will continue to extend all possible support to our Kashmiri brothers and sisters. It is time for the international community to make India accountable for its heinous crimes in Jammu and Kashmir and to work towards a just and peaceful settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions and the wishes of Kashmiri people. Lastly, message by Foreign Minister Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, Foreign Minister of the Islamic Republic of Pakistan, I quote, while observing this Kashmir Solidarity Day, we continue to pay homage to the supreme sacrifices of our brothers and sisters in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We reiterate our unflinching and complete support for their just struggle. This will continue till the realization of their inalienable right to self-determination. The endless saga of Indian cruelty is indicative of a consistent pattern of state oppression and atrocities. Indian occupation forces have been brutalizing the Kashmiris with impunity for more than 7 decades. History has few parallels of such massive violation of fundamental rights. Over 8 million Kashmiris have been turned into prisoners in their own homes, with more than 900,000 occupation forces holding them hostage. Kashmiri leaders remain incarcerated. Kashmiri youth is being particularly targeted through incarceration at undisclosed locations. Indiscriminate use of pellet guns and extrajudicial killings in staged cordon and search operation. Illegal demographic changes in Jammu and Kashmir are further violation of international law. Kashmiri Muslim majority is being turned into minority in their own land. India's deplorable treatment of Kashmiri journalists and human rights defenders makes it clear that it would not hesitate to go to any extent for perpetuation of its illegal occupation and hiding its crimes. This manifestation of Indian state terrorism against the Kashmiris is well documented by human rights and humanitarian organizations as well as the international media. Pakistan's recent dossier has extensively documented irrefutable evidence of India's gross and systematic rights violation in Indian occupied Jammu and Kashmir. India's illegal and unilateral action of 5 August 2019 were manifestly anti-peace and against international law, including the UN Charter, the UN Security Council resolutions, and the 4th Geneva Convention. These measures were rejected by the Kashmiris, Pakistan, and the international community. The continued Indian operation has only strengthened the will of the Kashmiris to stand firm in their just struggle. India must realize that oppression and systematic violation of fundamental rights cannot break the will of the Kashmiris' struggle for their self-determination and freedom from Indian occupation. Pakistan remains committed to peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions and wishes of the Kashmiri people. The vision of durable peace and stability in South Asia will remain unrealized without a just and lasting solution of the Jammu and Kashmir dispute. As the military siege of Kashmir has now spanned over 2.5 years, the Kashmiris await attention of those who espouse the cause of human dignity to address their plight. The international community must demand an end to India's gross and widespread human rights violation in Indian Jammu and Kashmir, illegally occupied Jammu and Kashmir, reversal of its unilateral and illegal action of 5 August 2019, repeal of draconian laws, unfettered access to UN supervised investigations into cases of extrajudicial executions, and implementation of relevant UN Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. Thank you. Now I would like to call on stage Baba Muhammad Siddiq for his short speech on the occasion of Kashmir Solidarity Day. नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे निहायती काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ख्वातीन व हज़रात,
السلام علیکم. میں 5 فروری کے اس تاریخی موقع پر تمام کشمیری مسلمانوں کی تحریک آزادی کی مکمل حمایت کرتا ہوں. آج ٹھیک 75 سال پہلے ہندوستانی فوج نے کشمیر کے ایک حصہ پر ناجائز قبضہ کیا تھا، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا نوٹس لے اور ہندوستانی فوج کو بربریت سے روکے. اسی مناسبت سے چند ایک شعر ماجد نظامی صاحب کے بیان کرنا چاہتا ہوں. رب دی رحمت تو مایوس نہ ہو، رب دی رحمت تو مایوس نہ ہو، رب ایک دن کشمیر آزاد کرسی. ایک دن سب قربانیاں رنگ لاسن، ایک دن سب قربانیاں رنگ لاسن، سونا رب ہی ساری امداد کرسی. چپا چپا دھرتی دا ہے ساڈا، کچا کچا رب آباد کرسی. اسی آزادی دا سورج طلوع ماجد رب کعبہ قبول فریاد کرسی. بریڈفورڈ کونسل جنرل عزت مآب جناب محترم ابرار حسین خان صاحب کے زیر صدارت ہم باوا قائد اعظم صاحب کی پوری ٹیم کو دل کی اتھاگ رنگوں سے خراج تحسین پر پیش کرتے ہیں اور سلوٹ کرتے ہیں. والسلام. Thank you, یہ تھے جی بابا محمد صدیق صاحب. Now I would like to call on stage Raja Rajabat Sahab for his short speech, as we are also observing the death anniversary of Muhammad Afzal Guru, was a Kashmir separatist. Raja Rajabat Sahab. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام قونصل جنرل ابرار حسین خان صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آج کشمیر سالیڈارٹی ڈے کے حوالے سے تقریب منعقد کرنے پہ قونصل جنرل اور ان کی پوری ٹیم کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور پوری کشمیری قوم کی طرف سے اس بات کا بھی برملا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال جو کچھ ہم نے پوری دنیا میں آبزرو کیا، حکومت پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے عوام کی طرف سے، پاکستان کی افواج کی طرف سے، اور خصوصی طور پر بیرون ملک بسنے والے پاکستانی اور کشمیریوں کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ جس مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا، میں نے اپنی پوری سیاسی اور تاریخی زندگی میں نہیں دیکھا. ہر سفارت خانے میں، ہر قونصل خانے میں، ہر دنیا کے کیپٹل میں، اور پھر خاص کر یورپ کے ان ملکوں میں جہاں سخت سردی تھی، اس کے باوجود بھی لوگ باہر نکلے. اور آج اس لحاظ سے بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دن بھی کچھ دوستوں نے، عزیزوں نے تقریبات منعقد کی، لیکن آج بریڈفورڈ یورکشائر ریجن کی یہ بڑی تقریب ہے، اور اس دن کا بھی ایک اپنی اہمیت ہے. آج ہی کے دن 9 سال پہلے ہمارے ایک حریت پسند کشمیری کو، جس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، جس کے فیصلے میں ہائی کورٹ نے بھی لکھا کہ بس ہمیں مجبوری میں اس کے خلاف فیصلہ دینا پڑا، اور محمد افضل گرو کو پھانسی دے دی، اور اس کا جسد خاکی بھی پرسا کے حوالے نہیں کیا گیا. پھر اسی طرح کل کا دن چھوڑ کر پرسوں 1984 میں محمد مقبول بٹ شہید کو اسی تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر بھارت نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو ان کے پاس تہاڑ جیل میں جائے گا وہ اسے پھانسی دیں گے. لیکن پچھلے 75 سال میں کشمیریوں نے 5 لاکھ سے زائد شہیدوں کی قربانیاں دے کر، ہزاروں عزتوں کی قربانیاں دے کر، کروڑوں اور اربوں کا اکنامک نقصان کر کے اس تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور ریاست جموں و کشمیر کے 2 کروڑ عوام دنیا بھر میں جہاں بھی بستے ہیں اس عزم کا اظہار کرتے ہیں. اس سالیڈارٹی دن کی مناسبت سے بھی، ان شہداء کی برسی کے حوالے سے بھی
کہ جب تک پوری ریاست جموں و کشمیر کو آزاد کروا کر جو ہمارے بزرگوں نے 19 جولائی 1947 میں فیصلہ کیا تھا کہ پوری کی پوری ریاست اس وقت تک پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ریاست جموں و کشمیر اس میں شامل نہیں ہوگی. ریاست کے اس کاف کو مکمل کرنے کے لیے ہم پہلے بھی قربانیاں دیتے رہے ہیں. یہاں برطانیہ اور یورپ میں بھی ہمارے دوست بھائی برطانوی ممبران پارلیمنٹ سے، کونسلروں سے اور ہر جگہ جہاں ممکن ہے ہم سارے ساتھی، یہاں میرے ٹیم کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سرپرست سردار عبدالرحمان خان صاحب، راجہ غضنفر خالق صاحب، ہیری بوٹا صاحب اور بریڈ فورڈ کے لوگوں نے اور یورکشائر کے لوگوں نے ہمیشہ کشمیریوں کی اس تحریک میں بھرپور ساتھ دیا ہے. آصف خان صاحب یہاں اور شرجیل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ دونوں حضرات بہت عرصے سے، پچھلے بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 20 سال سے ہمارے ساتھ مسلسل کشمیر کے حوالے سے جب بھی ہم نے ان کو کال دی، انہوں نے پیسفک پاکستانی نہیں بلکہ ہم کشمیریوں سے بڑھ کر اپنا ایک کردار ادا کیا. میری ایک صرف آپ سے درخواست ہوگی کہ جب ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لوکل پرسن، لوکل کنسٹیچوئنٹس ای میل نہیں بھیجتا، ریکویسٹ نہیں بھیجتا. تو ہم ہر روز میں کوئی سینکڑوں ای میلز بھیجتے ہیں ہم لوگ، ہماری ٹیم کے لوگ تھرو آؤٹ ورلڈ. لیکن اگر ایک عام آدمی کسی ایم پی کو خط لکھے گا، کسی ایم پی کو ای میل بھیجے گا، تو وہ اس کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ اس پہ وہ ایکشن بھی کرے گا. اور خصوصاً اس ریجن میں کم از کم 22 ہمارے ممبران پارلیمنٹ ہیں. اگر اس ریجن کے ہر شخص کی طرف سے کم از کم اگر 100 بندہ ہی ایک شہر سے میں ای میل بھیجے یا ان سے ریکویسٹ کرے، خصوصاً یہ جو 2 شہید ہیں ان کے جسد خاکی، پھر ہمارے ہزاروں کے حساب سے نوجوان، بچے اور بچیاں جیلوں میں ہیں انڈیا کے اندر، انڈیا کے مختلف جیلوں کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر ہماری لیڈرشپ پوری ولیج کانفرنس کی جیلوں کے اندر ہے. ان سب کی رہائی کے لیے آپ اس لیٹر میں لکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس ڈرافٹ لیٹر موجود ہوتے ہیں، بہت سی تنظیمیں اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں. پھر ہماری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ 2 کشمیری نژاد ممبران پارلیمنٹ یہاں بریڈ فورڈ سے ہیں، وہ بھی ہماری بھرپور سرپرستی کرتے ہیں، بھرپور معاونت کرتے ہیں. میں اس موقع پر شیڈو منسٹر بیرسٹر عمران حسین اور ناز شاہ، شیڈو منسٹر فار ہوم افیئرز ناز شاہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی ہمارے کیس کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں. اور میں ابرار صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آخر میں ان دونوں شہداء کے لیے یہاں دعائے مغفرت بھی کروائی جائے. مہربانی ہوگی. شکریہ. تھینک یو سو مچ راجہ نجابت صاحب. سے انہوں نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ جی محمد افضل گرو صاحب ایک بہت ہی اہم رکن تھے، کشمیری فریڈم فائٹر تھے، جن کی قربانی انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گی اور کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا انشاءاللہ. اب میں ہز ایکسیلنسی کونسل جنرل ابرار حسین خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے آپ سب کا مشکور ہوں، اور اسپیشلی اپنی بہنوں کا کہ وہ ایک ویک ڈے پہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور کونسلیٹ آپ لوگ تشریف لے کے آئے اور اس تحریک کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا. میں فرداً میں نام لوں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا. یہ بھی ویری بریف. 2-3 گزارشات ہیں. ایک تو بحیثیت ایک زندہ قوم کے کشمیری بھائی جو ہمارے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے بے شمار رشتے ہیں، جن کے ساتھ نہ صرف دین کا رشتہ ہے، نہ صرف کلچر کا رشتہ ہے، زبان، ایوری تھنگ. تو یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے بحیثیت انسان. پاکستانیت کو چھوڑ دیں، لیکن بحیثیت انسان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپریسڈ اپنے انسانی بھائیوں کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں. اور اگر ہم لڑ نہیں سکتے تو کم از کم ہم ان کے لیے پیسفل طریقے سے اپنی آواز اٹھائیں. اب اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہماری جو ایکسپیٹریٹ کمیونٹی ہے، تقریباً کوئی 1 کروڑ لوگ ہم باہر کام کرتے ہیں، اور ان کا ایک انتہائی اہم رول ہے. اہم رول اس لیے ہے کہ انٹرنیشنل سین پہ
دنیا کے بے شمار ممالک میں جا کے انہوں نے نئی زندگیاں شروع کی اور اپنے لیے ایک مقام بنایا. بہت ساروں پیسہ بھی بہت کمایا, بہت عزت کمائی, بہت زیادہ رتبہ کمایا. اب اس کا جو نا ایک تو آپ لوگوں کا ایک بڑا زبردست رول ہے پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں. آپ لوگ جو فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں اسی وجہ سے پاکستان کی اکانومی چلتی ہے. لیکن اس سے بڑھ کے ایک جو نا کشمیر کے لیے جو آپ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو کہ اپریسڈ ہیں, جو کہ ایون 21 سینچری میں بھی ان کو ان کا وہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں دیا جا رہا جو پچھلے کئی سو سال سے جو نا پوری دنیا میں مانا جا چکا ہے. اور اس کے لیے آپ لوگوں کا جو کردار ہے وہ جو نا اس کے دو جہتے ہیں. نمبر ون, whatever you do, whatever profession you are in, you should be the best in that profession. آپ کے ایک تو آپ کی professionalism along with integrity. This will give you a lot of credibility in this society. اور دوسرا یہ کہ جیسے راجہ نجابت صاحب نے فرمایا کہ یہاں پہ اگر ہم صرف 5 منٹ دیں اور اپنے لوکل کاؤنسلر سے لے کے اور ایم پی سے لے کے اور منسٹر تک ہم جو ہے نا مور آفن اور ریگولرلی کنسسٹنٹلی ہم صرف ان کو لکھیں. اور یہ جو دوسری جہت ہے کہ جب آپ کی اس معاشرے میں آپ کا مقام ہوگا بیکاز یو آر اے گڈ پروفیشنل,